बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने भी 90 रोज़ में इंतखाबात का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसी को ही जो फैसला मैं आपको बता रहा था और जो पीडीएम बता रही थी। 2 तरह के फैसले थे। एक फैसला वो था जो आपको अवाम पाकिस्तान बता रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला था। एक फैसला था जो पीडीएम आपको बता रही थी, और पीडीएम कह रही थी हमें लाहौर हाई कोर्ट अब फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। अहम तफसीलात है 90 दिन के इलेक्शन का, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करते हुए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा जो सरप्राइज दिया है पीडीएम को, और जो जजेस की खिदमात मांगी गई थी, जो पहले इनकार कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, अब लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की खिदमात देने की इजाज़त दे दी है। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़िले इंतज़ामिया से DROs और AROs की फहरिस्तें आज ही तलब की गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज एक अच्छी खबर आई है, और होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 दिन जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार किया गया और फिर उसकी तस्वीर वायरल की गई। मकसद सिर्फ तजलील था। अच्छा, पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि ये इस तरह से वो जो एक थाना है जहाँ पर इनको हिरासत में रखा गया था, और शहबाज गिल की भी वहीं से वीडियो वायरल हुई थी, तस्वीर जो वायरल हुई थी। अच्छा, इनको लगता है कि शायद ये थाने से पाबंद सलासल एक बुजुर्ग आदमी, 80 साल बुजुर्ग आदमी, जिसने मुल्क व कौम की खिदमत की है और रियासत पाकिस्तान की खिदमत की है, और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो रिटायर्ड हुए हैं, और पाक आर्मी के तमाम सीनियर अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। और मैं हैरान होता हूँ कि अवाम में इतना गम व गुस्सा है, तो पाक आर्मी की जो सेकंड लाइन की आदत है, कितना गम व गुस्सा और तकलीफ होगी। जिस दिन परवेज मुशर्रफ के बारे में ये कहा गया था कि उनकी लाश को लटकाया जाए, DGISPR ने उसके ऊपर बाकायदा अपना जो तकलीफ थी वो बयान की थी। और ये तो मुशर्रफ से भी बड़े इनकी खिदमात हैं, और इन्होंने मुल्क कौम की, और आज तक वो खिदमत कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन जुबान बंदी के लिए, चूंकि पीडीएम को और नून लीग को पसंद नहीं है, और नून लीग सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्क्योर है वो सीधे कर रही है, और जो उन्होंने किसी को नीचे लगाया हुआ है तो उसका फायदा उठाया जा रहा है बेसिकली। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आज उनको डिस्चार्ज कर दिए, मुकदमे से बरी कर दिया है। जो 3 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड की दरखास्त थी, उसको बेसिकली चैलेंज किया गया था, रिवीजन फाइल की गई थी, नजरसानी की दरखास्त दायर की गई थी एडिशनल सेशन जज की अदालत में। एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। अमजद शुएब के वकील मियाँ अशफाक ने अदालत में पेश हुए और दलाल दिए कि अमजद शुएब के खिलाफ किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने मुकदमे की दरखास्त नहीं दी। अमजद शुएब के अल्फाज पर केस नहीं बन सकता। मियाँ अली अशफाक ने दलाल में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा बोगस है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की। अमजद शुएब ने जो जो प्रोग्राम पर कहा, इसको वो तस्लीम करते हैं। वकील ने कहा कि कितना बड़ा अलमिया है कि एक साबिक फौजी जर्नैल के जेल में कैमरे लगा हुआ है। मेरे अल्फाज इतने सख्त नहीं जितने हुकूमत के रवैये हैं। दफ़ा 505 के तहत ये मुकदमा बनता ही नहीं। वो जो तस्वीर वायरल हुई है, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जो जहाँ वाशरूम छोटा सा बना हुआ है, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। इससे बढ़ के क्या अफसोस हो सकता है। और मरियम नवाज कहती हैं कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने हमेशा धरने और लॉन्ग मार्च की मुखालफत की। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या धरने से या लॉन्ग मार्च से कभी कोई हुकूमत गिरी है? मेरा तज्जिया होता है, कभी मेरे तज्जिए पर कभी अमल नहीं हुआ। अमजद शुएब ने कहा मेरी कभी किसी सियासी लीडर से मुलाकात नहीं। तोड़ फोड़ से अपने मुल्क को नुकसान होता है, अपने ही लोग परेशान होते हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था कि कभी धरनों और रैलियों से कोई हासिल हसूल कुछ नहीं हुआ। जज ने इस्तफसार किया कि मान लेते हैं कि अमजद शुएब का रोल है, लेकिन 6 दिन रखने की क्या जरूरत है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मुलजम का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाना है, तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश करनी थी। हाई कोर्ट का फैसला है कि तफ्तीशी का हक है। अदालत ने कहा कुछ मामलात में जुडिशल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात ज्यादा हैं, जो सबसे ज्यादा छोटी अदालत है। आप नादरा क्यों नहीं लेके जाते? ये अमजद शुएब है या नहीं? आप कह रहे हैं कि अमजद शुएब को मुताहत रहकर बात करनी चाहिए थी। आपके मुताबिक अमजद शुएब की बात सुनते और अमल करते।
شعیب سماعت کے دوران پروسیکیوٹر کی جانب سے امجد شعیب کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی مخالفت کی گئی۔ وکیل امجد شعیب نے کہا کہ 4 کیسز کا ریکارڈ عدالت میں فراہم کیا جن میں دفعات الزامات سیم ہیں لیکن ایک دن بھی ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ ایسے 10 کیسز ہیں جن میں عدالت ملزمان کو ڈسچارج کیا، اس وجہ سے ان کو ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے ڈسچارج کر دیا، مطلب بری کر دیا، ان کو رہا بھی کر دیا اور مقدمہ بھی ختم کر دیا۔ یہ ان کا ٹوٹل مقدمہ ہے اور یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر ترین ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن 90 دن میں کرانا لازم ہے اور عدالتی حکم سے انحراف پر توہین عدالت لگے گی۔ جو ساتھ ان کے عابد زبیری صاحب کا کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر کون یہ سارے معاملات کو دیکھے گا، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے جو موجودہ حکومت ہے، یہ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی۔ اور لطیف کھوسہ صاحب نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جی اب یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور ان کو کسی بھی صورت معافی ملنے والی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کل جیسے جو انتخابی نشان کے لیے انہوں نے درخواستیں طلب کی تھیں، آج ان کی جانب سے جو ضلعی انتظامیہ سے ڈی آر اوز اور اے آر اوز کی فہرست مانگ لی گئی ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلے ارسال کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا فیصلہ کیا جس کے لیے 40 ماسٹر ٹرینرز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ ماسٹر ٹرینرز کو الیکشن کمیشن کے سینئر افسران الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ٹریننگ دیں گے اور ماسٹر ٹرینرز ٹریننگ حاصل کر کے فیلڈ میں جا کر ڈی آر اوز اور اے آر اوز کو ٹریننگ دیں گے۔ اس کے علاوہ انتخابی افسران کی ٹریننگ 3 سے 4 روز میں مکمل کر لی جائے گی اور ٹریننگ کے بعد انتخابی عملے کی ٹریننگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر سے انتخابی عملے کی فہرست بھی مانگ لی ہے اور تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے۔ جبکہ لاہور ہائی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام اداروں کو یہ حکم دیا تھا کہ آرٹیکل 220 کے تحت جہاں ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن کو جس چیز کی، وہ ادارہ پابند ہوگا اور اس میں پھر ہائی کورٹس بھی آتی تھیں۔ تو جو عام انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے ریٹرننگ افسران عدلیہ کے ریٹرننگ افسران دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب انتخابات کے لیے جوڈیشل افسران فراہم کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات کے لیے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ماتحت عدلیہ سے ہوں گے۔ انتخابات کے لیے ریٹرننگ آفیسر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں گے۔ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سول ججز بھی ہوں گے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ افسران اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کے لیے ججز کی فہرست تیاری 3 مارچ سے شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب کی 997 جنرل نشستوں پر الیکشن کرائے جائیں گے اور پنجاب بھر میں 150 سے زائد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تعینات کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 300 سے زائد سول ججز اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران ہوں گے اور ضلعی اداروں کے سربراہان ریٹرننگ افسران کی معاونت کریں گے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب نے 10 فروری کو فیصلہ دیا تھا کہ 90 دن میں انتخاب کروانا ہے اور آپ نے جانا ہے اور گورنر سے مشاورت کرنی ہے اور انتخاب کی تاریخ دینی ہے اور انتخابات پر آپ نے کام ورکنگ شروع کر دینی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، پہلے یہ میٹنگ کھیلتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ انٹرا کورٹ اپیل گورنر کی جانب سے بھی تھی، انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن کی جانب سے تھی۔ گورنر نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری مشاورت کے حد تک معاملہ نکال دیا جائے، جس کو سپریم کورٹ نے نکال دیا، گورنر فارغ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ جی ہمیں نہ کہا جائے کہ ہم تاریخ دیں، ہمارے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھی تاریخ کا بوجھ اٹھا لیا سپریم کورٹ نے، تاریخ کا پنجاب کی حد تک بوجھ دے دیا صدر کو اور کے پی کے کی حد تک بوجھ دے دیا گورنر کے پی کے کو۔ اب آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ 10 فروری کا جو فیصلہ تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہو گئے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں۔ اب آپ کا جو فیصلہ ہے، جسٹس جواد کو کہا کہ 10 فروری کا آپ کا جو فیصلہ ہے اسی کو اپہیلڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔
چونکہ اب آپ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپہیلڈ کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی حکم دے دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں، تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے کل سے ہی، یہ الفاظ تھے الیکشن کمیشن کے وکیل کے سپریم کورٹ آف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب کے سامنے، کہ کل سے ہی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ جو درخواست گزار تھے ان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ جی الیکشن کمیشن، جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا دیکھیں جی بات بڑی کلیئر ہے، 10 فروری کو میں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک ابہام الیکشن کمیشن کو لگتا تھا کہ میرے فیصلے میں ابہام ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ نے وہ معاملے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو کہا کہ جی آپ نے تاریخ دینی ہے۔ اب صدر پاکستان کا یہ اختیار آ گیا، تاریخ انہوں نے دینی ہے، الیکشن کمیشن نے کروانا ہے۔ الیکشن کمیشن میری عدالت میں آ کے بیان دے رہا ہے کہ ہم نے عمل درآمد آپ کے فیصلے پر بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے، تو پھر اس وجہ سے توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ نہیں بنتا۔ اب اگر الیکشن کمیشن کو ڈنڈی کرے گا تو وہ جسٹس جواد کی عدالت کی توہین نہیں ہوگی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین ہوگی۔ یہ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا، میرے فیصلے کو سپریم کورٹ نے اپیل کر دیا، اب تو اگر یہ کوئی آگے پیچھے ہوں گے تو سپریم کورٹ کی توہین ہوگی، اور وہ الیکشن کمیشن نہ میرے فیصلے کی توہین کر سکتا ہے نہ ہی، اور یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس آئین اور قانون کے مطابق انٹر کورٹ اپیل کا رائٹ تھا، ہم نے وہ استعمال کیا، ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر سے بوجھ ہٹایا جائے، ہمارا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم کیا، اور سپریم کورٹ نے وہ صدر پاکستان کو اور گورنر کو اختیار دیا ہے تاریخ دینے کا۔ اس وجہ سے ہم نے الیکشن کے معاملے پر عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ پھر انہوں نے عمل درآمد رپورٹ بھی عدالت کو بتائی کہ اب تک ہم نے یہ معاملات کر لی ہیں اور ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پابند ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس جواد نے بھی وہ فیصلہ پڑھا ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ میجورٹی فیصلہ آ گیا ہے 3-2 سے کہ جی 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی نہیں کہا کہ جی وہ تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس میں تو جی جسٹس منصور شاہ نے فٹ نوٹ لکھ دیا ہے جی، اور اس میں تو وہ فیصلہ 5-3 سے آ گیا جی، تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے وہ 4-3 سے فیصلہ آ گیا، تو یہ تو پھر دیکھیں نا جی سپریم کورٹ کا کوئی نہیں الیکشن کمیشن نے کہا جی سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا ہے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، اور ان کے الفاظ سے الیکشن کمیشن کے وکلاء کہ آپ کے فیصلے کو اپہیلڈ کیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ تو جب کوئی ادارہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی جائے کہ بھئی آپ نے یہ کام آرڈر تھے اور آرڈر کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور وہ آ کے عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دے اور رپورٹ جمع کروا دے کہ ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، پھر توہین عدالت نہیں بنتی۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر توہین عدالت اب بنے گی تو سپریم کورٹ کی بنے گی، تو عدالت نے الیکشن کمیشن کی عمل درآمد رپورٹ اور سٹیٹمنٹ، الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ لکھ کے درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا، داخل دفتر کر دیا، چونکہ اب درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔